शराब तो दूर की मजबूरी में नहीं किया। तो मैंने अल्लाह के साथ में पूछा कि पढ़ा क्या था? तो उन्होंने कहा कि हक का मतलब निकल, हर बात बता नहीं मिलती मैं चला गया मुझे बता दे भाई इनकी चीज ना दे। क्या बात थी? वो इस बात को जानते थे कि मैं उम्र की जिस मंजिल से गुजर रहा हूँ वो जवानी की मंजिल है, नासमझी की मंजिल है, कमफहमी की मंजिल है, बदअखली की मंजिल है और कुछ करके गुजरने की मंजिल है। मालूम है वो सबको दिए जा रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको दिए जा रहे हैं। नहीं, वो तो एक इलाज है, वो आखिरी इलाज है, किया जाएगा जब वक्त आएगा। फिर जब आखिर वक्त मेरे वालिद का हुआ, जब ये यकीन हो गया कि आप नहीं जिएंगे ये, तो फिर हमको उन्होंने वो अमल बताया। हमको वो अमल उन्होंने बताया कि मैंने क्या पढ़ाना। तो अत्तार में और डॉक्टर में यही फर्क है। देखिए तो ये बोलने से सिर्फ कर दिया जाता है। हमारे तो खुद ही आवाज माशाअल्लाह किसी लाउड स्पीकर से करने, लाउड स्पीकर की क्या जरूरत है? बंद करो तो वैसे परेशान कर रहा, जरा नवाज होता है। क्या कहा? बोल जाओ। ये देखिए ये कौन है? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज लोग एतराज करते हैं कि ये तसव्वुफ और सुलूक क्या है, हमसे पूछो हम बताते हैं क्या। ये हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक शख्स आए और कहा या रसूल अल्लाह, फक्र फाका से मैं गुजर रहा हूं, हफ्ते हो जाता है मेरी औलादों को खाने को नहीं मिलता। या रसूल अल्लाह दुआ कर दीजिए कि अल्लाह युस्र और राहत की जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फज्र की सुन्नत और फज्र के बीच में सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करो, इंशाअल्लाह तुम्हारा घर रिज़्क बरकतों से भर जाएगा। कई महीने के बाद वो आया तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने आज की बात पर अमल किया, अब अल्लाह ने मुझे इतना दे दिया है कि मैं दूसरों को दे रहा हूं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आए और कहा या रसूल अल्लाह, फक्र फाका है, मुसीबत है, रहने को छत नहीं है, परेशान हाल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जाओ सुनो को, अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दिया करो, पर्दे हटा दिया करो, जानवरों को खोल दिया करो, छोटे बच्चों को आजाद कर दिया करो और मगरिब के वक्त घर की खिड़कियां और पर्दे गिरा दिया करो, जानवरों को अंदर कर लिया करो और बच्चों को अंदर कर लिया करो। तो चला कुछ दिनों के बाद हाजिर खिदमत हुआ तो कहा या रसूल अल्लाह, आपकी बताई हुई तरकीब पे अमल किया, अल्लाह ने मेरा घर इसका बरकतों से भर दिया। एक शख्स हाजिर हुआ, क्या या रसूल अल्लाह, पेट पीठ से मिल आए, खाने को नहीं है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें कुछ दे दीजिए, हमारी कुछ मदद कर दीजिए, कुछ ताअवुन कर दीजिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जा जंगल में लकड़ियां काट और बाजार में बेच, अल्लाह के अलावा किसी के आगे हाथ मत फैला। एक शख्स आया, उसने या रसूल अल्लाह, फक्र फाका की हालत से हफ्ता गुजर जाता है, खाने को नसीब नहीं होता है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जा फला सहाबी के नाम लिया, फला सहाबी क्या जाओगे, अपनी इस बात को कहो, वो तुमको इंशाअल्लाह किसी रोजगार पे लगा देंगे। अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक वो पहुंचे हज़रत इरबाद इब्न सारिया के यहाँ, और उन्होंने सुना तो अपने बात का माली बना दिया, कहा बात की हिफाजत करो,
جو ملے گا اس میں تم کو بھی ملا کرے گا. یہ کون تھے؟ یہ طبیب روحانی تھے، حکیم الامت تھے، امام الانبیاء تھے، فخر رسولہ تھے. مریض چار آئے ایک ہی، لیکن علاج بتایا سب کو الگ الگ. ہم ہوتے تو سب ڈھکیل میں اکیلے ہی بات بتا دیں. یہ فرق ہے حکیم میں اور عطار میں. صوفیاء کرام کا یہی کمال ہے. انہوں نے اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کی اشاعت میں، دین محمدی کو پھیلانے میں انہوں نے ایسے ایسے حکمت سے کام لیا کہ انسانوں کے عقل حیران اور پریشان ہے. وہاں جہاں لوگ کوششیں کر کے ہار چکے تھے، اللہ کے ولیوں کی آہے سے لگائی اور ان کی تدبیر سے وہاں دین زندہ ہو گیا. اس لیے کہ علاقے، انسان، مزاج، حالات، ماحول کے اعتبار سے جب کام کیا جاتا ہے تو اس کام میں اللہ کی طرف سے برکت ہے. کام کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. اعتراض کر دینے سے کام نہیں بنا کرتا ہے، مسئلہ حل کرنے سے کام بنتا ہے. سیکھو گے تب سکھاؤ گے. کتاب پڑھ کے تم کو کچھ نہیں آئے گا. کتاب پڑھنے سے نہیں آتا ہے، سیکھنے سے آتا ہے. ایک تقریر ہماری تھی کسی علاقے میں، کہیں میں نے کیا تھا، تو ہمارے گھر میں کچھ عورتیں جمع تھی. میری اہلیہ وہ تقریر سنا رہی تھی تو بیکار کی وجہ سے. تو اس میں یہ جملہ تھا تقریر کا کہ ماں کو چاہیے اور باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے معصوم بچوں کے سامنے ایسی کوئی حرکت نہ کرے کہ جس کو بچہ دیکھ کے نقل کرے اور ماں باپ رسوا ہو جائے. یہ ٹیپ پر چل رہا تھا کہ میں کسی سفر سے ہابا کعبہ اندر گزرا تو دیکھا کہ واہ میں ہی تقریر کر رہا ہوں. تو میری اہلیہ نے کہا کہ کچھ لوگ جمع ہیں، تو کہا کہ کچھ سناؤ. تو میں نے آپ کی تقریر لگا دی. جب وہ تقریر ختم ہو گئی تو میری رشتے کی ایک بہن آئی اور کہنے لگی کہ آج تمہاری تقریر سے مجھ کو بہت فائدہ ہوا اور میں توبہ کرتی ہوں کہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی. میں نے کہا اللہ کیا ہو گیا بھائی؟ پھر انہوں نے بتایا کہ تمہاری اس تقریر نے ہمیں راہ دکھلا دیا. کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے جب میں بیاہ کر گئی اپنے سسرال، اس ضلع کو کاٹ کر گورکھپور سے دیوریا کا کچھ حصہ کاٹ کے ضلع بنایا گیا، ضلع مہاراج گنج. جب میں اپنے سسرال گئی تو کوئی تھا نہیں، اکیلی تھی. شوہر چلے جاتے دواخانے، میں دن بھر کاما کنیا مارتی تو سوچتی کیا کروں، کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. بیٹھا کر یہاں کیا کرے، گھر کے کام گھر کرے، کچھ تو کرنا چاہیے. ہم نے کچھ بچوں اور بچیوں کو جمع کر لیا کہ چلو ان کو کچھ پڑھایا سکھایا لکھایا جائے. ہمارا بھی وقت گزرے گا، یہ بچے اسی بہانے ہمارا کچھ کام بھی کر دیا کرے. پہلے اس میں ایک بچہ جو تھا وہ بہت غور سنیے، آپ لوگ ہنستے بہت ہیں، عبرت نہیں حاصل کرتے ہیں. عبرت حاصل کیجیے، عبرت. پہلے اس میں ایک بچہ جو تھا وہ بہت چھوٹا تھا، وہ کچھ زیادہ ہی ہم سے مانوس ہو گیا. گھر جائے بھاگ کر کے پھر یہی بات آ جائے، کھانا 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 کھانا، ہر وقت کھانا پیچھے آگے پیچھے. ہم استنجا کرتے ہیں پیچھے رہا دروازے میں کھڑا لیکن یہ نہ تھا. کہنے لگے بہت مانوس تھا تو مجھ کو بھی بڑی محبت اس کی آتی. تو کبھی کبھی ہم اس سے مذاق کرتے، وہ غور سنیے، مذاق کرتے
قسمت خراب تھی. میں جانتا ہوں آپ ہنسیں گے لیکن اس میں عبرت پوشیدہ ہے. کہ میری قسمت خراب تھی ایک دن تو وہ مجھ کو کچھ پریشان سا کر رہا تھا, میں نے اس کا اظہار من کھینچ دیا. چھوٹا بچہ اس کا اظہار من کھینچ دیا تو ننگا ہو گیا. اب اس نے رونا شروع کیا اور اپنی دیہاتی زبان میں کہا, تو ہمارا پیامہ کاہے کلو ہم کھولا, تو کہے ہمیں ننگا کر لوں ہم تمہیں ننگا کرم. کہنے کہ بالکل میرے پیچھے پڑ گیا کہ نہیں ہم تمہارا پیامہ کھولیں گے. کیوں کھولا تم نے, کیوں اجازت کھینچا؟ کہنے کہ میں رونے لگی. تو بیٹا معاف کہا نہیں, جیسن تو کر لو ویسے ہی ہم کر. کہنے میں رونے لگی, اس کو 10-20 روپے کہ نہیں تو جو کر لی وہ ہم کر. کہنے وہ اس کی ماں کو بلا کر کے کسی طریقے سے ہم نے بتایا. پھر دو بات کیا کہ آج کے بعد ہم کسی بچے سے مذاق نہیں کریں. اس سے سبق ملا ہم کو کہ مذاق اور ہنسی بھی کرنے کے لیے عقل و شعور کی ضرورت ہے. وہ بچہ معصوم ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ پیامہ کا اجازت کھینچ رہی ہے, گویا ایک بہت اچھا عمل ہے. کل سے اماں کا کھینچیں گے, ابا کا کھینچیں گے, چچی کا کھینچیں گے, چچا کا کھینچیں گے, دادا کا کھینچیں گے, دادی کا کھینچیں گے. بچہ حلال حرام نہیں جانتا. وہ بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوتی ہیں وہ عورتیں اور مرد اور بچے جن جو ان سے بڑے. صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہیں چاہیے کہ اپنے چھوٹے بچوں کے سامنے بیوی کے ساتھ اس طرح مت رہو کہ اسے محسوس ہو کہ یہ بھی کوئی کام ہے. حیا اور دامنی کو باقی رکھو. اور میاں بیوی کے تعلقات کے وقت بچے یا تو ان کو سلا دو یا ان کو علیحدہ کرو. وہ تو سیکھیں گے تو دیکھ رہے دیکھیں گے تو مانیں گے. شریعت حلال حرام سے بحث کرتی ہے, تربیت حلال حرام سے بحث نہیں کرتی. مطلب دیکھتی ہے کہ مولانا ہاشم صاحب نے یہ کیا ہے ہم بھی کریں. نقل کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے, نہیں تو آپ نہ کھائیے. ہم چھوٹے سے تھے, کہیں میں نے سنایا بھی تھا, تو اپنے والد کے دواخانہ کھولنے جایا کرتے تھے. تو میں ایک دن دواخانے کھولنے گیا تو دیکھا کہ چوراہے پر کریم چوراہا تھا, وہاں ایک خوبصورت آدمی سوٹ بوٹ پہنے ہی گئے چوراہے پر ایسے کر رہا, کبھی ایسے کر رہا, کبھی ایسے کر رہا, کبھی ایسے کر رہا, کبھی ویسے کر رہا. دیکھا ہوگا اس وقت شہر میں چوراہے پر کھڑے ہو کر کے راستہ بتاتا ہے پولیس والا, ٹریفک پولیس دائیں بائیں کرتا ہے. میں نے دیکھا, میں نے یہ تو بہت بڑھیا کام, کل مجھے کو یہ کام کیا. فجر کی نماز پڑھا, تب دواخانہ کھولنے 7:30 بجے, تو شرارت کرنا تھا وہ 6:30 بجے پہنچ. اب وہ پہنچے اور آ کر کے اس چوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں. اب شروع کر دیا, لکشے والا دوسرے لکشے والے سے لڑ گیا, لڑ جو دونوں نے ہم کو دبا گیا. اب میں جب تک اوپر پہنچی ہوئی چھوڑ کے باقی وہ ہمیں آگے آگے وہ پھر سے پیچھے دبا اس کو بولا گھر جا گھر کے تک نہیں بنتے. سوچنے لگا میں کہ بھلائی کیا دبا لیا, بھلائی کیا ہم نے ان کو راستہ بتایا, انہوں نے دبا لیا. لیکن یہ کرامت جو میں نے کیا تو جب ہمارے باپ کو معلوم ہوا تو انہوں نے مجھے پھر بلوایا. پہلے دونوں ہماری خوب توازن کیا, 5 سال چھاپے مارا کہ تم نے کس نے کہا اپنے ٹریفک پولیس بننے کے کہا, اور پھر تم نے سلیقہ بھی نہیں سیکھا. 2 اچھے ایک ساتھ لگے, 3 سائیکلیں ایک ساتھ لگے. پہلے دونوں نے ہمارے خوب پڑھائی کی, پھر انہوں نے سمجھایا کہ ٹریفک کا ایک نظام ہے, اور نظام یہ ہے کہ دائیں طرف آنے والے کو راستہ دیا جاتا ہے بائیں طرف جانے کا, اور بائیں طرف سے آنے والے کو راستہ دیا جاتا ہے دائیں طرف کا. لیکن جب چوراہے پر ہو تو پولیس ایک طرف روک کر کے راستہ دیتا, تم گزر جاؤ, 3
محقق شیخ میں، یہی فرق ہے عطار میں اور ڈاکٹر میں، یہی فرق ہے طبیب میں، یہی فرق ہے طبیب کے اندر اور چھوڑا چھاپ ڈاکٹروں میں۔ دین کتابوں سے نہیں آتا ہے، کتابوں سے معلومات آتی ہے، علم آتا ہے صحبت سے۔ 14 برس تک ایک لڑکا اساتذہ کی خدمت میں اپنی ناک رگڑتا ہے، تب اس کو ڈگری ملتی ہے۔ تو ہم لوگ تبلیغی رسالے کو پڑھ سمجھتے ہیں کہ حضرت مولانا چلا لگا کے ہم چلا لگے 14 برس لگا کر کے جان کھپا کر کے باقی کر کے اساتذہ کی مار کھا کے کہلائے ہم مولوی، اور ہم چند کتابیں پڑھ کر کے سمجھتی ہیں کہ ہم بہت بڑے آدمی ہیں۔ نہیں، نہ کتابوں سے نہ بازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے۔ نہیں یقین آ رہا ہے؟ یہ سب شاہراہ معرفت کے نام سے ایک چھوٹا سا رسالہ بہت پہلے ہم نے لکھا تھا، اپنے ایک بعد وہ مجاز بیت بھی ہمارے ہو گئے اور بڑے عالم بھی، اس وقت تو بہت بڑے مدرسے جو ذمہ دار بھی ہو گئے ہیں، بہت اچھے مقرر بھی ہیں، اور وہ لکھا تو اس میں ہم نے کچھ مثالیں دی۔ اس میں سے ایک مثال ہماری اہلیہ نے سنایا ہے، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کہ ایک لڑکی جو تھی اس کے ماں باپ نے اس کو بڑی محبت سے پالا پوسا لکھایا پڑھایا، لیکن امور خانہ داری نہیں سکھلایا، چائے بنانا، کھانا پکانا، روٹی پکانا، سالن پکانا، حلوہ پکانا، سبزی پکانا۔ ارے میری بیٹی جل جائے گی، کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ اور پھر اس کی شادی کیا بڑی شان سے اور آن سے اور بان سے۔ نہ پتہ نہیں بہار میں ہے کہ نہیں، میرے یہاں یوپی میں دستور ہے کہ نکاح کے بعد جو بچی آتی ہے ایک دو دن رہتی ہے، اس کے بعد گھر چلی جاتی ہے، اندر دوبارہ آتی ہے تو وہ کھانا پکاتی ہے، اس کو ہمارے یہاں ہانڈی چھلائی، اس کے بعد اس کو انعام نہ ملتا وغیرہ۔ تو اس لڑکی کی ہانڈی چھلائی، اس سے کہا کہ بیٹی آج تم کو باورچی خانے میں کھڑا ہونا ہے۔ تو کہا ماں اتنا کھانا ہم اکیلے کیسے پکائیں گے، کوئی ہلکا پھلکا بتا دیجیے کہ پکائیں۔ تو جانتے نہیں کیا پکانا، تو جانتے نہیں ہے چوری تو ابھی کھلے گی، ابھی جو چولہے جا رہے ہیں جانے جانے مارے جائے گا۔ تو کہا بیٹا کوئی بات نہیں ہے، تم دو کام کرو، گاجر کا حلوہ بنا لو اور چائے بنا لو، کھانا ہم پکا لیں۔ انہوں نے سوچا کہ غنیمت ہے کم سے کم جان چھٹی لاکھ کو پائے اور خیر سے بڑھیا گھر کو آئی تو ٹھیک ہو رہا۔ لیکن سوچنے لگی کہ زندگی میں کبھی چائے بنایا ہی نہیں، حلوہ پکایا نہیں، کریں گے کیا؟ بھائی شوہر آپ کا لڑکی کا گوڑا گان دیکھ کے 3 لات چومے گا، تو دن کہہ گے بھیا چائے لے کر کے آؤ، ہم چائے نہیں بنائیں گی، تو 3 لات مارے گا۔ گوڑا گان لے کے چاہے گا زندگی بھر کیا کرے گا؟ اصل چیز کیا ہے؟ ہنر مندی ہے، اصل چیز ہنر مندی ہے۔ ہنر مندی اگر نہیں ہے تو گھر چلتا نہیں ہے، ہنر مندی اگر نہیں ہے گھر بنتا نہیں ہے، ہنر مندی اگر نہیں ہے سماج بنتا نہیں ہے۔ اللہ نے مثالوں کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا، اے انسان تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، تیرے اخلاق اگر ہے تو انسان ہے، تیرے اعمال اگر اچھی ہے تو انسان ہے، تیرے کردار اگر اچھی ہے تو انسان ہے۔ اگر تیرے اخلاق خراب ہے، تیرے کردار خراب ہے، تیری زندگی خراب ہے تو تجھ میں جانور میں کون فرق ہے؟ وہ غلط کہتا ہے تم بولے غلط کہتا ہے۔ ہنر مندی ایسی چیز ہے مولانا لوگوں ہنستے ہو جو انسانی زندگی میں کام آتا ہے۔ میں جدے سے ریاض جا رہا تھا اور جہاز بہت درد بدن میں پورا اور ہوائی جہاز کے فرسٹ کلاس ہوتا پہلے سے رکھتا کے بیٹھا ہوا اور بار بار پسینہ ہو رہا ہے۔ وہ جو اس میں عورتیں کام کرتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں یا فرسٹ کلاس کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک آئی
ذرا شیخ کئی بار کیا حال ہے؟ تو ہم نے اس کو بتایا کہ رب کو بخار ہو رہا ہے. وہ گئی. تھوڑی دیر کے بعد 2 پیالہ لائے. ایک پیالے میں کافی تھی اور ایک پیالے میں سوپ تھا, گوشت کا سوپ, اور کہا کہ آپ اس کو استعمال کیجیے, انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو. تو مجھ کو بہت خوشی ہوئی, اور آپ پوچھیے کہ خوشی کیوں ہوئی؟ لڑکی لمبیا دیکھ کر کیا کہتے ہیں اس کو, شیطانی بات. اب کسی کا دماغ یہاں پر خراب ہو رہے غیر کی لمبیا دیکھ کر خوشی کروں, غیر کی لمبیا دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی, اپنے مرض کے حساب سے دوا پا کے خوشی کروں. کیونکہ مجھ کو بخار میں کافی اور سوپ بہت فائدہ کرتا ہے. تو مجھ کو اللہ تیرا احسان ہے, یہ تو بغیر مانگے بھی کیا. میں اس کو دھیرے 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 پیا, اور وہ آئے اور اس نے ہمارے اوپر کسی کھڈے کو دبا دیا, ہوا آنا بند ہو. تو ہم ریاض کے اسٹیشن پر اترے تو ہمارے بنارس سے سفر کے والے کھڑے تھے, وہ آئے اندر لے جانے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ میرا کرتا پجامہ بالکل بھیگا ہوگا. تو حضرت کیا ہوا؟ میں نے کہا غسل یہی بیٹھے بیٹھے غسل کر لیا. میں ہوا کیا؟ میں نے بتایا بخار تھا اور یہ کھایا, اس سے آرام ہو گیا. وہ ایک دم فکرے تھے, بالکل حشاش بشاش, معلوم نہیں کہ مجھ کو بخار ہے سکو ٹھیک ٹھاک ہے. اس کو کیا کہتی ہے؟ ہنر مندی. تو اس نے پہچانا کہ یہ کوئی نیک صالح آدمی ہے, پریشان حال ہے, ان کی مدد کرنا انسانیت کی خدمت کرنا. اور کوئی ہوتا تو تقریر کرنے لگتا, مفتی ظاہر طرح, ارے دوا لے کے نہیں چلے تھے, سیرپ لے کے نہیں چلے تھے, تولیہ لے کے نہیں چلے تھے, دماغ سے سفر ہی تو کیا تھا, عقل نہیں ہے تم کو. وہ 10 نصیحتیں کرتا, اس نے کچھ نہیں کیا. برکت سمجھ گئی وہ کہ ہوائی جہاز میں ان کی مزاج سے زیادہ برودت اور ٹھنڈک ہے, اس کی وجہ سے ان کو بخار ہے. تو ان کو اس نرم آدمی کو گرم کھینچے, جس کو کہتے ہیں حکیم, اور ان کو کہتے ہیں عطار. تو خیر اس کو یاد آیا اور ہماری اماں نے جہیز میں ہمیں بہت سامان دیا ہے, تو کھانا پکانے کی ایک کتاب دی. جل جلالہ خوش ہو گئی, پتا کیا کہنا, ایسا حلوہ پکاؤں گی اور اس کی چائے بناؤں گی کہ شوہر تو شوہر, ساتھ سسر تو نور کی بات, اس کے کھانے کے لیے ہمارے شوہر کے ساتھی میں میرے غلام ہو جائے. سیرت بنے چاہیے اور جواب ہے. اب کو ایک اچھا ہے تو غور سے سنیے گا, ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب. اب وہ ہنستے بہت ہیں, اس لیے عبرت حاصل کی, اور خاص کر ان کو جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ خاص کر عبرت حاصل کر لیں. ہم کہتے ہیں ہم کو کچھ نہیں چاہیے. لوگوں نے کیا کہتے ہیں ہم کو کچھ نہیں چاہیے, لڑکی گوری چاہیے اور چڑھنے کے لیے ہیرو ہونڈا چاہیے. شکل بندر کی ہیرو ہونڈا دے دو. تم نامرد ہو, تم نے زبان سے یہ کہہ کر کے کہ ہم کو ہیرو ہونڈا چاہیے, تم نے بتایا یہ بات کہ ہم محمد رسول اللہ کے غلام نہیں ہیں, ہم صدیق اکبر کے غلام نہیں ہیں, فاروق اعظم کے غلام نہیں ہیں, عثمان غنی کے غلام نہیں ہیں, علی مرتضیٰ کے غلام نہیں ہیں, فاطمہ الزہرا کے بیٹے نہیں ہیں, حسن اور حسین کے بیٹے نہیں ہیں. ہم ہے تو فلم دنیا کے ہیرو کا اولاد. تم نے اپنا روحانی رشتہ وہاں جوڑ لیا ہے, مدینہ سے نہیں جوڑا ہے, بمبئی کی فلم خانے سے جوڑ لیا. وہ گئی اور نکالا اس نے کتاب, کھولا اور لکھا تھا حلوہ پکانے کا طریقہ. اس کے نیچے لکھا تھا عمدہ قسم کی چائے, لذیذ چائے بنانے کا سلیقہ. خوش ہو گئے, واہ واہ میری اماں کیسی بھی پیاری ہے کہ تم نے چائے کا بھی طریقہ ایسی کتاب تھی جس میں حلوہ چائے دونوں. اب شروع ہوا, جو شاگرد بغیر استاد کے شاگرد بنتا ہے وہ ایک دن لاکھ کھاتا ہے. جیسے ہم نے لاکھ کھایا بات بھی تو پولیس بند کرے. اب اس نے چولہا جلایا, کتاب کو کھولا, اس میں لکھا تھا کہ آگ جلاؤ. کیسے رہتی پتیلی چڑھاؤ, کہا اس کے اندر سمجھ ڈالو, ڈال دیا. کہا اس میں گھی ڈالو, ڈال دیا. کہا اس میں ڈھونڈو اس کو یہاں تک کہ لائے. اس کے بعد
اس میں دودھ ڈالیں، دودھ ڈال تھوڑا دم پر رہنے دو، دم پر رہنے دو، اس میں 1 کلو چینی ڈالیں، وہ چینی لینے کے لیے گئے، اتنا غلط کر گئے، اب آئی تو چھوٹا پوچھے دیکھنے چینی کے ساتھ اور کیا کیا اس میں بنتا ہے، تو وہاں لکھا ہوا تھا پاپ ہر مرچا اور دھنیا اور ہرا مرچا، تو بھول لگے چینی نہیں ہرا دھنیا مرچا پڑتا ہے اس کے اندر، چینی رکھ دیا وہاں پر ہرا مرچا دھنیا تھا کچھ زیادہ ہی ڈال دیتا لیکن کھانا اچھا ہوتا، اس کے بعد ڈال کے یہ پکا لیا، تو کہا آگے کیا لکھا، تو کہا اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ بالائی سجا، بالائی سجا، پھر آخری آئٹم جس کو کہتے ہیں آئٹم انگریزی بولنے کے شوق ہوتا ہے آخری کیا چیز ہے، کہ آخری کیا چیز ہے، تو لکھا تھا کہ آدھے میں تم کاجو ڈال دو، آدھے میں کاجو ڈال دو، اور اس کو کیا کہتے ہیں وہ اور خراتن وہ مٹھا ہوتا ہے کہ وہ ڈال دو، اور آدھے میں گھی ڈال دو، وہ گھی کا جو گاہ تھا وہ ہلیا تو لکھا ہوا تمہیں کہتے ہیں دہی ڈالتا ہے، اب وہ بہترین قسم کی چائے تیار وہ تیار ہوا سمجھ، اب اس کو نکال کر کے پلیٹوں میں سجا کر کے باہر جو مہمانوں کو بھیجا گیا، منہ میں رکھنے کے بعد سب کچھ سمجھ آ رہے ہیں کہ گوشت کھا رہے ہیں، ارے بھابی مذاق کر رہی ہے، یہ سمجھ آئے، ارے بھائی کتاب میں ویسے ہی لکھا ہوا ہے، ایسے لکھا تھا ویسے لکھایا، ساری دنیا حیران، یہ سمجھ گیا کون سا طریقہ انوکھا طریقہ نکلا تھا، تو بعد میں مجھے پتا لگا کہ پنکھے کی کرامت بھی والا بدل گیا تھا، جب ہم معلم بنیں گے بغیر متعلم بنے، جب ہم عالم بنیں گے بغیر طالب علم بنے، جب ہم سیکھے بغیر سکھانے والے بنیں گے تو اس پوری امت کا حال خراب ہو جائے گا، بغیر سیکھے ہوئے دنیا کی کوئی چیز نہیں آتی، واللہ سائیکل کا پنچر بغیر سیکھے نہیں آتا، یہ تو دین ہے، اس کے بغیر نہیں آتا، حلوہ کس کو کہتی ہے، کھا کے دے، لیکن بناتے کیسے ہیں، اس کے لیے ماہر باورچی سے سیکھو، اناری لڑکی سے نہیں، کتاب میں طریقہ آئے گا، سلیقہ نہیں آئے گا، سلیقہ دیتا ہے استاد، طریقہ بتاتی ہے کتاب، میں بولتے رہا ہوں، پڑھیے قرآن، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکات دو، یہ کیا ہے، اللہ کا حکم ہے نا بھائی، تو صرف قرآن میں یہ لکھا ہوا 500 جگہ، نماز قائم کرو تو زکات دو، کیا آپ زکات دے سکتے ہیں صرف قرآن پڑھ کے، کیا آپ نماز پڑھتے ہیں پڑھ سکتے ہیں مگر صرف قرآن پڑھ کے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نماز میں قرآن کا طریقہ نہیں لکھا ہوا ہے، سرا پڑھنے کا طریقہ، ہاتھ باندھنے کا طریقہ، رکوع کرنے کا طریقہ، سجدے میں جانے کا طریقہ، تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ، تشہد میں کیا پڑھے، قوم جلسے میں کیا پڑھے، یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے، اس کے لیے جانا پڑے گا معلم انسانیت کی بارگاہ میں، اس کے لیے جانا پڑے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں، اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا اور ان سے سیکھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کیسے وہ نماز پڑھتے تھے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو، نماز عملی مشق ہے، سیکھنا پڑتا ہے، آج جو نمازی ہیں نماز کے عالم نہیں ہے بلکہ نمازیوں کی عملی مشق یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کیسے پڑھتا ہے، تو دین اسلام عملی چیز ہے، تصوراتی چیز نہیں، دین اسلام عملی چیز ہے، جہد و جہد سے آتا ہے، محنت سے آتا ہے، طلب سے آتا ہے اور طلب سے آتا ہے، اور تین چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، بس یہی سن لیے بڑی بات ہے، سلوک ہو، طریقت ہو، شریعت ہو، اس کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں، تینوں میں سے ایک چیز بھی کمی ہوگی تو وہ کامل مکمل عبادت نہیں ہوگی، کامل اور مکمل طریقہ نہیں ہوگا،
ایک کا نام ہے فضائل، دوسرے کا نام ہے مسائل، تیسرے کا نام ہے رضائل۔ مسائل کہتی ہیں کسی بھی عمل کے طریقے کو، کیسے نماز پڑھی جائے، کیسے زکات دی جائے، کیسے حج کیا جائے، کیسے صدقہ کیا جائے، کیسے نفلیں پڑھی جائیں، کیسے نکاح کیا جائے، اس طریقے کا نام ہے مسائل۔ جس طریقے سے شریعت نے بتایا اس پر عمل کرنے پر کیا ملے گا، اس کا نام ہے فضائل۔ کن کن چیزوں سے معامل برباد ہو جاتا ہے، اس کا نام ہے رضائل۔ حدیث بحث کرتی ہے فضائل سے، فقہا بحث کرتے ہیں مسائل سے، صوفیہ بحث کرتے ہیں رضائل سے۔ اگر آپ اس میں سے ایک بھی کمی رہ جائے گی تو آپ کی عبادت مقبول ہے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ بمبئی میں حافظ جی تھے، شکل بھی بہت اچھی تھی، صورت بھی بہت اچھی تھی، قرآن بھی بہت اچھا پڑھتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک کمزوری تھی۔ کیا؟ کہ ہر نماز کے بعد سجدہ سہو کرتے ہیں۔ کیا بات ہے سجدہ سہو کرتے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ امام صاحب کیا بات؟ کہتے کچھ غلطی ہو گئی، ایک دن، دو دن، 4 دن، 10 دن، امام صاحب 5 دن غلطی ہو رہی ہے، کہاں ہو جاتی ہے؟ تو کیا ہو جاتا ہے؟ کہا کوئی بات نہیں، پوچھنے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارا سمجھنے کی بات ہے۔ لیکن لوگوں نے پڑھا کہ آپ بتائیے وجہ کیا ہے؟ جس دن سے ایک بھی نماز آپ نے صحیح نبھایا، ہم نماز میں سجدہ سہو کرنے کے بعد اثر کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو چھوٹی سی ریا نکل جاتی ہے، تو میں سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر لیتا ہوں۔ اوہ یعنی چھوٹی سی نکلی تو سجدہ سہو زوردار نکلتی تو نماز پوری جاتی۔ یہ ہے کیا ہے؟ کسی کو کہتی ہے بغیر شاگرد بنا استاد بن، اپنے سے سوچ لیا کہ اگر اعلیٰ حضرت نکلے تو سجدہ سہو بات، علماء جب نکلے تو بالکل اس کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت سے ناواقفی۔ تو کہا گیا مفتی عبد الرحمان صاحب نے کہا کم وقت مردود، پوری نماز دوہرا۔ بے شمار انسانوں کی نماز خراب کرتی۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ معلم بننے سے پہلے متعلم بن، مطلوب بننے سے پہلے طالب بن گئے، معشوق بننے سے پہلے عاشق بن گئے، بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بن گیا۔ تب آئے گا آپ کو یہ کون ہے؟ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہاں گئے ہیں؟ رائے پور میں۔ کس سے ملنے گئے ہیں؟ اعلیٰ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر صاحب الرحیم۔ شاہ عبد القادر صاحب کے جو شیخ تھے شاہ عبد الرحیم صاحب، وہ حضرت گنگوہی کے علاوہ اپنے ہی ہم نام بزرگ شاہ عبد الرحیم صاحب سے بھی خلیفہ تھا۔ بہت خاموش بزرگ، ہمارے بزرگوں میں شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری انتہائی خاموش بزرگ۔ شعبان کو 29 تاریخ کو محدثین سے کہتے السلام علیکم، ایک مہینے تک کسی سے ملنا جلنا کچھ نہیں، اب تو میں ہوں اور شغلِ یاد دوست سارے گھروں سے فراغت ہو گئی، ہم تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو میں ہوں میرا رب خوش۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے مجھ سے ملنے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، بڑی نسبت تھی، اونچی نسبت تھی۔ تو حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اکرام، بڑا اعزاز کیا کہ ہمارے پیر کے خلیفہ ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب رات کو میں کھانا کھا کے بستر پر لیٹا تو حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب نے بہت عمدہ نفیس چارپائی پر بستر لگا دیا، میں سو گیا۔ رات کو آنکھ کھلی تو محسوس ہوا کہ کوئی شخص ہمارے آگے پیچھے کر رہا، کبھی سراہنے کبھی کرنے، کبھی سراہنے کبھی کرنے۔ تو 2-4 مرتبہ کے بعد مجھ کو احساس ہوا کہ کون ہے وہ شخص؟ تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے چاروں طرف ٹہل، میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کہا مولانا تھانوی جن کی عمر 40 سال، کہا شاہ عبد الرحیم صاحب جن کی عمر 85 سال، تو حضرت یہ کیا بات ہے؟ دیکھیے
مجھے پتا تھا کہ حضرت مولانا تھانوی بڑے نازک مزاج آدمی ہیں جو اصول برداشت نہیں کرتے ہیں، تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ رائے پور دیہات بتایا تھا یہاں پر انپڑھ دیہاتی ہیں، کب آ جائے کب بخار لے کب کہیں اے پیسا اٹھا ہو، اس لیے میں آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ کوئی انوری حرکت نہ ہو جائے، آپ کی حفاظت کے لیے آپ کی راحت کے لیے آپ کے اردہ دکھتا ہے، یہ تھا کردار ہمارے بڑوں کا۔ حضرت خادم فرمایا حضرت میں آج کے بعد رائے پور کروں گی، میں تو آیا تھا آپ کا مرید بن کر، میں تو آیا تھا طالب بن کر، میں تو آیا تھا کچھ لینے، یہاں تو آپ دے رہے ہیں یہاں تو آپ ہی لے رہے ہیں، ہم سے ہم کو کچھ نہیں دے رہے ہیں، ہم بڑا بننے نہیں آئے، ہم یہاں چھوٹا بننے آئے ہیں، آپ نے ہم کو تو اپنا شیخ بنا لیا، ہم آئندہ رائے پور رہے ہیں۔ حضرت طالب فرماتے کہ میں کبھی نہیں آئی، مجھ کو اچھا نہیں لگا اتنا اکرام کیا جائے۔ یہ تھے ہمارے اکابر جو مہمانوں کا اکرام کرتے تھے، یہ تھے ہمارے اکابر جو ہمارے اکابر سے اتنا محبت کرتے تھے کہ ان کا جو ہے زیادہ اکرام کرنا ان کو پسند کیا۔ ہمارے اکابر سے سیکھو کیسے ہوتے ہیں ہمارے بڑے، اور بڑوں کا بڑکپن کیسے ہوا، کس طریقے سے ہوا کرتا ہے۔ مدرسہ مظاہرون سہارنپور میں سالانہ جلسہ ہو رہا تھا، مظاہرون کا سالانہ دستار بندی کا جلسہ ہو رہا تھا۔ حضرت تھانوی 18 سال تک مسلسل حضرت تھانوی کا دن بعد ہوتا تھا، ایک دن تو کسی کا بعد نہیں ہوتا، جس دن وہاں تھانوی کا بعد ہوتا تھا اس دن کسی کا بعد نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے مشائخ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا خلیل احمد صاحب جیسے لوگ بیٹھتے ہیں، یہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ مولانا تھانوی کی تقریر میں ان کی آواز میں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، ایسی تسلسل کے ساتھ اچھی باتیں کہتے ہیں، ایسے تسلسل کے ساتھ بہترین باتیں کہتے ہیں، اتنا بڑا عالم کیا اکرام ہے سوچیے، سیکھو۔ آج کے تم کو اپنے پیر کا بھی اکرام کرنا نہیں آتا۔ کون ہے یہ؟ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب معاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ نوجوان عالموں سیکھو، جس کی بولے ہماری ہم ہی ہے جو ہم کو بتا رہے ہیں، کوئی بتائے نہیں۔ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ٹرین میں سفر کیا۔ تینوں کو خبر نہیں ہے کہ تینوں سفر کر رہے ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں مجھے بار بار تقاضا ہو رہا کہ میں مولانا خلیل احمد صاحب سے ملاقات کروں، اپنے استاد شیخ الہند سے ملاقات کروں۔ سوچتا ہے ٹرین میں جا رہا ہوں بھوپال، یہاں کہاں ملیں گے بولو، یہ تقاضا کیسے؟ کہنے آخر تقاضے سے مجبور ہو کر کے میں نے سوچا لاؤ تھوڑا ٹہل کے دیکھی لوں، تو دیکھا کہ ایک ڈبے میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما ہے، اس کے اگلے ڈبے میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرما ہے۔ کیا ہے؟ قلب جب صاف ہوتا ہے، دل جب پاک ہوتا ہے، باطن جب صاف ہوتا ہے، تو اللہ والوں کے دل میں اللہ والوں کی محبت خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ جس نے بخاری پڑھا ہے وہ تمہارے آگے حضرات جا کے سائیکل تو دے دو۔ تو حضرت خلیل صاحب کہا ارے آپ تو حضرت بے اختیار جائیے ہوا آدمی زیارت کا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ اس کے۔ اب مجھ کو لگتا ہے کہ شیخ الہند بھی سی کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرے کلو گیس ہے ایسا کیسے ہوتا؟ کہا نہیں حضرت میرا تو دونوں نکل پر اگلے دن میں وہ بڑے نہیں بیٹھے ہوئے ملاقات سن لو سارے حسن کون ہے؟ شیخ الہند تعذر ہو جاؤ۔ مولانا خلیل احمد صاحب کون ہے؟ استاد المشائخ۔ حضرت تھانوی کون ہے؟ یہ امت مجدد ملت 14ویں صدی کے مجدد۔ اور سنو گے حضرت تھانوی دونوں سے عمر میں چھوٹے۔ سیکھو، یہ ہے ہمارے اکابر، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی۔
حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، دیکھ ان پر تواضع کا غلبہ، کیا یہ دونوں میرے پاس چل کے آئے تو میرے مہمان ہیں۔ اللہ کے ولی کیسے ہوتے، یہ دونوں میرے پاس چل کے آئے ہیں، میرے مہمان ہیں، لہذا اب میں پہچانے بیٹھوں گا یہ دونوں سرحانے۔ حضرت تھانی فرمانے حضرت آپ دونوں میرے استاد ہیں، میں زمین پر بیٹھتا ہوں آپ اوپر بیٹھے، فرمان نہیں تم حاجی عبداللہ مہاجر مکی کے خلیفہ ہو، وہ میرے شاگرد ہو، لیکن میرے شہر کے خلیفہ ہو، تم اوپر بیٹھو نیچے میں بیٹھو۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مہاجر مدنی نے فرمایا یہ استاد شاگرد کے جھگڑے چلنے والے نہیں ہیں، نہ یہ بیٹھیں گے نہ تم بیٹھو گے، میں بوڑھا آدمی ہو مل جاؤں گا، میں اپنے ڈبے کو تو اپنے ڈبے کو تو۔ حضرت عالمی نے فرمایا حضرت آپ نے بڑا احسان کیا، میں تو مر جاتا، میں حضرت شیخ الہند یہاں بیٹھا تھا، اگر بیٹھا دیتے تو مر جاتا، قاتل کر جاتا۔ آپ نے بڑا احسان کیا کہ ہم لوگوں کی جان چھوٹی لاکھوں۔ سوچیے یہ کیا چیز تھی؟ یہی ادب، ادب النفس۔ اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ سلوک کے تصور پہ سکھایا جاتا ادب، الطریق کل ادب، طریق نام ہی ادب کا، اللہ کا ادب، اللہ کے احکام کا ادب، نبی کا ادب، نبی کے احکام کا ادب، صحابہ کا ادب، کتابوں کا ادب، قرآن کا ادب، استاد کا ادب، بڑوں کا ادب، یہ سکھایا جاتا ہے، طریق نام ہی ہے بڑوں کے ادب۔ 10,000 ذکر اللہ کرنے والی یہ کون ہے؟ یہ مولانا حفیظ الرحمان صاحب، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند، 40 سال دارالعلوم میں رہے، کتنے دن رہے؟ 40 سال۔ کبھی بھی ٹانگ پھیلا کر نہیں، کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے؟ کہا جب کبھی میں ٹانگ پھیلاتا ہوں تو میرے دل میں آواز آتی ہے حفیظ الرحمان تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے، تم ٹانگ پھیلائی ہو؟ بس میں ٹانگ 40 سال ہوئے ٹانگ سیدھا کیا ہے، کیسے کیا اللہ؟ ایسے اللہ والوں کی تم روحانی اولاد ہو گئے، ایسے اللہ والوں کی تم علمی اولاد ہو، ایسے اللہ والوں کے تم پوتے اور پرپوتے ہو۔ سوچو تمہاری زندگی اور ہماری زندگی کیسی ہے، ہمارے بڑوں کی زندگی کیسی ہے۔ اور سنا میں ختم کر دیں، اور سنا میں کہ دارالعلوم کا پہلا، دارالعلوم دیوبند کا پہلا سالانہ دستار بندی کا جلسہ ہو رہا ہے۔ بڑو اے بڑو، جب تک تم چھوٹوں کو پیار نہیں دو گے، چھوٹوں میں نہیں، یہ چھوٹے بڑے نہیں ہو سکتے۔ اے چھوٹو، جب تک تم بڑوں کے سامنے اپنے کو پامال نہیں کر دو گے، بڑے کبھی نہیں بنیں۔ سنو، پہلا سالانہ اجلاس ہو رہا ہے اور فارغ ہونے والوں کی دستار بندی ہونی ہے۔ کس کی ہونی ہے؟ سب سے پہلا جو طالب علم کی دستار بندی ہونی ہے وہ ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی۔ کس کی دستار بندی ہو رہی ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری۔ کس کی دستار بندی ہو رہی ہے؟ بڑے بڑے حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب، علامہ شبیر احمد عثمانی، ایسے بڑے بڑے لوگوں کی دستار بندی ہونی۔ وہ جاتے نہیں، لمبا قصہ ہے جو آپ کو سناتے ہیں۔ اللہ والے بننے کا بہت شوق ہے، سیکھو کیسے اللہ والا بنا جاتا ہے۔ حضرت شیخ الہند نے بلوایا ماں تھانوی کو تھارگون سے، ماں خلیل احمد صاحب کو سہارنپور سے، اور مولانا اصغر حسین صاحب کو گھر سے۔ وہ کہا بھائی آج بڑا مسئلہ ہے، ادھر دیکھو ہماری طرف، بات میری ختم بس ہو رہی ہے، بس 5 منٹ میں ختم ہو جائے گی بات۔ یہ پوری تقریر کا خلاصہ جو آپ کو دے رہا، بھائی ہم نے تو کوئی 2,500 آدمی کے کھانے کا انتظام کیا تھا، 30,000 آدمی ابھی سوال کے وقت تک آ چکے، شام ہوتے ہوتے اندازہ لگتا ہے 50-60 ہو جائیں گے۔ اس وقت انتظام کرنے کی کوئی حیثیت نہیں، وہ لوگ کیا کریں؟ اس وقت صرف اور صرف اللہ کا تعاون اور اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ہی کا حاصل۔
حضرت آدمی نے فرمایا حضرت آپ ہمارے استاد ہیں، آپ سے ہم نے پڑھا ہے، اگر نبی کی انگلیوں سے پانی جاری ہو سکتا ہے تو آپ جیسے اللہ والوں کی نگاہوں سے 2500 کا پکا ہوا کھانا انشاءاللہ 2.5 لاکھ آدمیوں کا بھی ہو جائے گا۔ حضرت شیخ الہند حضرت ابھی حدودی سے لگا یہ تاریخی جملہ کہا کہ واللہ کہتا ہوں اگر دانون دیوبند میں صرف اشرف علی پڑھتا دانون بند ہو جاتا تو ہم سب لوگوں کے لیے مغفرت کافی ہوتا۔ فرمایا ٹھیک ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ ظہر سے لے کر کے اس وقت تک جب تک میں نہ کہلواؤں چھت مسجد میں اعتکاف کر لو اور اللہ سے دعا کرو، کیونکہ میں تو انتظام میں لگا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے، تینوں حضرات چلے گئے میرے کھائے پیے مسجد چھٹا مسجد پہ جا کے ملاقات کیا۔ حضرت شیخ الہند نے ان 2500 آدمیوں کو کھانا پکوایا اور فرمایا خبردار خبردار کوئی دیکھی چوہے نہیں۔ کون ہے یہ محمد الرسول اللہ کے دیوانی ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے پروانی ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے عاشق ہے، یہ محمد الرسول اللہ کو جان دینے والے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کی زندگی کو چومنے والے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کی اداؤں پر بن اٹھنے والے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کے دین کے محافظ ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کے دین کے شارع ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کے دین کے محافظ ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کے دین کے معلم ہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے نائب ہیں۔ جو کام پہلے نبیوں سے ہوا وہ اللہ ہمارے نبی کی ولیوں سے لے رہا۔ کیا کھانا تیار، حضرت شیخ الہند آئے پتیوں پر بیٹھے اور دونوں چیزوں پر بریانی، عمدہ قسم کی بریانی بنی تھی، عمدہ قسم کی، سب کے منہ میں پانی آئے گا، پکا کھا بریانی منہ سب کے پانی آئے گا۔ جب آپ بتا دوں بریانی ملے آتا ہے دال چاول پہ، ہاں کہا کہ کپڑا ڈال۔ حضرت شیخ الہند نے بریانی کو زردے میں کپڑا ڈال دیا، کہا خبردار کوئی آدمی قریب نہیں آئے گا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ پڑھا اور آیت الکرسی پڑھا اور ہاتھ کو چھٹایا، اس کے اندر اور چمچ ڈالا۔ وہ سب سے پہلے کس کو کھلایا؟ اپنے ابا کو، اپنے دادا کو، نہیں، سب سے پہلے کام مدرسے دارالعلوم کے سارے طلبہ پہلے کریں، سیکھو سیکھو۔ ہماری یہاں غریبی کی دعوت ہوتی ہے اور تو کہیں گے ارے یار بچہ تو مدرسے میں بھیجا، سڑ جائے تو مدرسے میں بھیجا، بکری بکرے گدھے کے برابر مدرسے کی تعلیم میں وہ جو قرآن پڑھ رہا ہے، وہ جو حدیث پڑھ رہا ہے، وہ جو سنت پڑھ رہا ہے، وہ دین کا محافظ ہے، وہ پیر پتھر باندھ رہا ہے، جس کی برکت سے کمینے بدزات کے لیے تم چلتے رہتے ہو، جس کی کمینے جس کی برکت سے تم عمارتیں بنواتے ہو، جس کی برکت سے تم جو ہے تو گاڑیاں خریدتے ہو، جس کی برکت سے تم عمارتیں بنواتے ہو، جس کی برکت سے تم اپنی کٹی ہوئی منہ پر پاؤں دیتے ہو، اس کو کہتے ہو باسی کھاؤ، نہیں تم باسی کھاؤ، محمد رسول اللہ کے باسی نہیں کھائیں۔ ان کو کیا کرنا چاہیے وہ دوسری بات ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے یہ تمہیں سوچنا ہے۔ فرمایا پہلے مدرسے دارالعلوم دیوبند کے بچے کھائیں گے۔ لوگوں کا حضرت پہلے مہمانوں کو کہا یہ مہمان یہ میرا مہمان ہے اور یہ طلبہ محمد رسول اللہ کے مہمان ہے، پہلے میرے رسول کے مہمان کھائیں گے پھر محمود الحسن کا مہمان کھائیں گے۔ یہ ہے ہمارے آقا، سیکھو ان کے قدموں میں لگی ہوئی خاک اور چاک میں جو ورنہ جب نہیں ہو جائے۔ بولو غلط کہہ رہا ہوں، بولو غلط کہہ رہا ہوں۔ طلبہ کو کھلایا، فرمایا مغرب کے بعد جلسہ ہے، سارے اساتذہ کا، حضرت اب تو مہمانوں کو کھلا دیجئے۔ کہا نہیں، وہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، یہ رسول اللہ کے نائب ہیں، پہلے یہ ان کی ضرورت ہے۔ سب اساتذہ کو کھلایا، اس کے بعد پھر مہمانوں کو بٹھا کے کھلانا شروع کیا۔ 87,000 آدمی کو کھانا کھلایا اور کھلانے کے بعد جب دسترخوان اٹھایا تو پورا لبالب بریانی زردہ بھرا۔ کیا بات تھی؟ وہاں نیت تھی، اے اللہ سب کھا لے، تیرے نبی کی امت کھا لے، تیرے نبی کے مہمان کھا لے، تیرے نبی کے نائب کھائے، محمود الحسن کو ملے نہ ملے، لیکن تیرے نبی کے نائب، تیرے نبی کے مہمان، اے اللہ اس دارالعلوم میں آنے والے مہمان بھی تیرے مہمان ہیں، یہ بھوکے لگا۔ ہمارے نیتوں میں خدا برکت کا فیصلہ کرتا ہے۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ 30 سے 50 ہزار
نے کھائی اور آگے سن لے حضرت سیف الملک نے ایک بلایا ہے مفتی زاہد بلایا اپنے خاص آدمی کو بلایا جو بہت پکا آدمی تھا پٹن بزرگوں کا ایک آدمی بہت پٹن ہوتا ہے جس سے وہ کام لیتے ہیں اس کو بلایا رہ ذرا جی کہا دیکھ چپکے سے چلا رہتا مسجد میں آگے زمن نہیں اس زمانے میں زمن 1930 کا نہ بجلی تھی نہ پاور ہاؤس تھا نہ کھڑیا تھی نہ کھجمل تھا صرف چراغ میں لڑکے پڑھتے تھے اس وقت کا پروفل ڈال کے رہتے تھے اس وقت کا کہا چلے جا چھتے کے مسجد پر چپکے سے کوئی دیکھا نہ تجھے جاتے ہوئے اور دیکھ بے کم مسجد کے اندر گھسنا نہیں بیٹا نہیں تو مر جاؤ گے تم مسجد کے باہر ہی کھڑے ہو کر کے کہنا اے اللہ کے بلیوں 2,500 کا کھانا 80,000 کو پورا ہو گیا الحمدللہ پورا ہو گیا بچ گیا اب آپ حضرات کی تشریف لائیے اور کھانا کھائیے اور یہ کہہ کے بیٹا بھاگ آنا خبردار پلٹ کے دیکھنا نہیں اگر نظر پڑ گئی ان میں سے کسی بھی تمہارے اوپر تو بیٹا یاد رکھو کہ تم بچو گے نہیں اس لیے کہ جلال الہی ان کے چہرے پر لیکن مدرسے کے لوگوں نے اگر مان جائے تو شیر ہو جائے سمجھتے نہیں شیر کیونکہ شیر بمانے شرارت کیا تھا ایک شیر بمانے شرافت کیا تھا تو دنیا میں کیا ہے آج کل شیری جو ہے شر اور شرارت یہ شیر شر کا شیر اور شرارت کا شیر بدل کے شرافت کی شیر میں آ جائے دنیا میں وہ آواز آ جائے کوئی لوگ اس کو ساتھ یہ ہے کوئی خاص بات وہ دیکھن کا ہے کچھ اب ایسے لوگ کیا سمجھتے ہیں ان کو بادشاہ جیسی عقل دی جاتی بادشاہ ہے ایک وزیر نے اورنگزیب سے کہا کہ یہ جو لنگڑے کھا رہے ہیں دلی میں یہ سب حرام کو برابر پیسہ آپ خرچ کر لیں کہا خبردار ایسا ہوتا ہے نا ان کے جیسا ہنرمند کوئی نہیں ہے کہا حضور سب دیکھیے سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں نیتا پوچھ رہے ہیں گھوم رہے ہیں آپ کہتے ہیں بڑے ہنرمند ہیں کہا اچھا ٹھیک اورنگزیب عالمگیر گئے سفر کی نماز پڑھے دلی کی جامع مسجد سننا کہ نہیں دلی کی جامع مسجد گئے تو ان کا وزیر جو تھا ساتھ میں تھا چاپلوس نمبر 6 تو انہوں نے اورنگزیب نے پوچھا کہ وضو میں کیا فرض ہے وزیر اعظم سے وضو فرض وضو میں فرض کم وقت تم کا وزیر اعظم ہے اس کو وضو میں فرض معلوم ہے ارے یہ وضو کا فرض نہیں اس سے اہم مسائل میں لوڈے کھیل رہے ہیں گیلا جو کھیل رہے ہیں ہر طرح کی اس سے ان سے جا کے پوچھو وضو میں فرائض ہے وضو کے مستحب بعد میں بتاتے ہیں مکروہ آدمی بتاتے ہیں اگر 15 دن کے اندر ہمارے وزارت کا ایک آدمی 50 سے 100 مسئلے سیکھ کے نہیں آیا تو سب کو دین تیرا میں کر دوں گا تو وزیر اعظم صاحب کا جو سب خطا کر گیا اب کسی مدرسے کو داخلہ لے نہیں سکتے اور اگر وہاں نہیں تو چھٹی وہ لوگ وہاں کھیل رہے تھے مدرسے کے فرسٹ کو ان میں سے کچھ آوت کے بیٹھا بیٹا تم کو ایک اشرفی دوران دیں گے ہم بولا نماز فرض کتنا ہے نماز واجب کتنا وہ کہتے بولا تمہارے باپ پہ ہوگا تو بتائیں وہ خجاوت کے بعد پیر دباتے ہیں اللہ کے واسطے نوکری بچا لو کہاں دو نوکری بچاویں گے ہم کیا باتیں لوگ بچا کے بچائیں گے 500 اشرفی لیں گے تب بتائیں گے خلانے خالی کرائیے لوگ بولے 50 دن کے بعد اورنگزیب نے اجلاس جواب وضو میں کتنے فرض ہیں 5 مکروہات کتنی ہیں کہا 7 کہا سنتیں کتنی ہیں کہا 14 ہیں کہا صاحب ناقض وضو کرتے ہیں کہا 5 ہے کہا کہاں سے سیکھا کہا وہ گلی ڈنڈا کھیلنے والے لوگوں سے سیکھا مدرسہ امدادیہ کے لوگوں سے سیکھا مدرسہ نظامیہ کے لوگوں سے سیکھا مدرسہ اعدادیہ فتنہ کے لوگوں سے سیکھا ان سے سیکھا ان سے سیکھا اچھا تم تو کہہ رہے تھے یہ سب کھا رہے ہیں حرام خور تم نے ان کو اس کو مدد کیا کہا حضور کیا مدد کرتے خزانہ خالی سامنے پیسے لے لیے کہا 500 سروی کے ایک مسئلے اگر نہیں دیتے تو وزارت چاہتی ہے لاکھ الگ سے
کھاتے ہیں. حضور سچ کہتا ہوں ان سے زیادہ ذہین تو دنیا میں کوئی نہیں. اورنگزیب نے فرمایا کہ شیطان اگر پناہ مانگتا ہے دنیا میں تو اسی مدرسے کے بچوں سے پناہ. شیطان کے تسبیح پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ومن طلباء المدرسۃ الدار. ہمارا بھی بچوں کے مدرسے سے اللہ کی پناہ میں انہوں نے ہماری پورے نظام کو تحت تحت اور دیکھو گے لڑکے جو کھیل رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے 7 برس کے بچوں پر نماز پڑھ رہے تھے. یہ تو ہماری بات ہے بھائی کی تربیت کرنا ہے تاکہ ابھی سے سکھلایا جائے. ہمارے نبی نے فرمایا تاکہ 5 برس 10 برس کے بچوں کو ابھی سے سکھلایا جائے تاکہ بڑے بڑے ہو جائیں تو وہ نماز پڑھ کرے. بلوایا 4-5 بچوں کو بلوایا کرنا اور نرینی ذرا بچے کا جاننے کیا ہو رہے تھے امیر ہوتے وہ کہتے ہیں کیا ہے کھیلنے میں خلل ڈال دیا کچھ عقل ہے کہ نہیں. ارے کھیلنے کے بعد آپ لوگ بلا دیتے اتنی سیڑھی چڑھا دیا خالی ہو کیا ہو سکتا ہے تم ہو بات ہو. ارے بیٹا بڑی بات تو سیکھو کیا سنے صاحب اب تک 5 گول مار دی ہو. ارے بیٹا تیری بات تو سیکھو. ہاں بولیے کہنے لگے یہ کیا ہے اندھے نظر نہیں آ رہا تالاب. اب بیٹا یہ بتائیے کس میں کتنا پانی کتنا پانی ہے. ارے جتنا بڑا پیالہ ہو اتنا بڑا پانی جب پیالہ اتنا ہی بڑا 1 پیالہ آدھا ہے تو 2 پیالہ چھوٹا ہی تو 4 پیالہ. السلام علیکم جا رہے کہنے میں اور ایک دو بیٹا دیکھ یہ تمہاری یہ ہے ان بچوں کے نزدیک دنیا کے اوقات جو دنیا کو حقیر سمجھ تھوکتے ہیں. دیکھو یہ معصوم بچے جو گولیاں کھیل رہے ہیں گیندیں کھیل رہے ہیں یہ غلام نہیں ہے یہ محبوب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مہمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کا کھیلنا بھی عبادت ہے ان کا رونا بھی عبادت ہے ان کا سونا بھی عبادت ہے ان کا کھانا بھی عبادت ہے. جو ان کے اوپر 10 روپے خرچ کرے گا اللہ دنیا میں اس کو 10,000 دے گا اور آخرت میں بے شمار دے گا. بے شک ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کے لوگ ابھی اچانک یاد آئے میں اپنے مدرسے کے بچوں کو مارتا ہوں تعلیم دیتا ہوں سلام کرتے رہتے ہیں اور اصل کے بعد تو اللہ ہی تھا. مار دے گیتا کسی کے گھر سے مار دے گیتا کسی کے سر پھٹ جائے مار دے گیتا کسی قبر میں چلا جائے پھر تو قبر میں گھس کے نکال. میں لیکن میں کچھ نہیں. ایک دن میں نکلا تو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے گھیر لیا. کیا بات کہیں بیٹھیے بیٹھ گئے کیا بات پہلے سنیے ہماری بات کیا بات پہلے وہ گیلا ہمارا جو ہے لے گیا اور اس گھر میں گر گیا وہ دے نہیں رہی. پھر اسے لگایا ہمارا بیٹ بندہ تو چلا گیا. مطلب پھر کچھ نہیں پیسہ دیجیے 500 روپیہ ہم لوگ بیٹ بندہ خریدیں گے اور کیا کریں گے ختم ہو چلائیے. ہم کہا اللہ ہی رہے ان سے میرے جیسے لے لو بیٹا بڑھیا خریدو. پہلے اتنے سے کیا ہوتا ہے تو پھر 500 روپیہ ٹافی اس کی کھائیں گے ہم لوگ. پہلے یہ دیکھ لیجیے کرا چلے دے دیا اللہ کے واسطے کرتے کی داڑھی کی لاج تو رکھو. یہ ہمارے عبد الرحمان جو تھے تو بندہ ہمارے تھے یہ گئے بات ان کو بہت حدیث ملی حالانکہ رکھے گی حضرت کے ساتھ گستاخی کرتے ہو فلاں کرتے کیا کرتے. تو اس میں ایک بندہ اسی علاقے کا تھا ابھی بھی ہے وہ تو کہیں اس کی ہم لوگ گستاخی کرتے ہیں. ارے ہمارے باپ ہے باپ تو کس کے مانگے اور تم کس سے مانگ کر رہے جو پہن کے گھوم رہے ہو کس کا کیا ہے کیا بات ہے. بات یہ ہے کہ مدرسے کے بچوں کو صحیح تربیت ہو جائے تو خدا کی قسم ہمارے سماج کا ہیرا. اسی طریقے سے اولیاء کرام اپنے مریدین متوسلین کی صحیح تربیت کر دے تو اللہ ہر مرید لاکھوں انسانوں پر بھاری پڑے. صرف 2 چیز آ جائے تم اللہ کے ولی بن جاؤ. 2 چیز جو میں کہتا ہوں 2 چیز. تیسری چیز کی ضرورت آ جائے کہ اللہ کو راضی کیسے کرنا آ جائے کہ گناہوں سے بچنا کیسے. گناہوں سے بچنا آ جائے آسانی کے ساتھ اور اللہ کی مرضیات پر چلنا آ جائے آسانی کے بعد تو بس تم نام یہ اس کے لیے تم کو سیکھنا پڑے گا 2 چیز.
دوسرے ذکر. علم کے ذریعے سے تم پہچانو گے حلال و حرام کیا ہے, جائز ناجائز کیا ہے, گناہ و ثواب کیا ہے. اور اس ذکر کے ذریعے سے قلب کی صفائی ہوگی جو تمہیں بتائے گی, ہدایت دے گی, اس راستے پر مت چلو, یہ اللہ کو غضب دینے والی راستہ ہے, اس راستے پر چلو, یہ اللہ سے محبت کرنے والی راہ ہے. گڑبڑ کہاں ہوتا ہے؟ گڑبڑ اس وقت ہوتا ہے جب ہم پہچان نہیں پاتے ہیں کہ اعراض الطریق اور سواء الطریق ہے کیا. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا, ایک بڑے حضرت جی کا ذکر کیا کہ دیکھیے یہ جو بابا آدم اس کا نرالا ہے, اس سے تم دور ہی رہنا. اس لیے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا بلکہ یا ایھا الناس کہا کہ یہ اتنا بڑا بدمان ہے, یہ شاطر, کہ اس نے دنیا انسانیت کو تباہ کر دیا, ایمان والوں کے ایمان کو کمزور کر دیا, عالم کے علم کو کمزور کر دیا, عالم کی عبادت کو کمزور کر دیا, عامل کے عمل کو کمزور کر دیا. دنیا کی طاقت کو اس نے ہلایا کیونکہ انسانوں نے اس کو پہچانا نہیں. ہم بتاتے ہیں اس کی پہچان. بس یہ ترجمہ سن لیجیے بات کیا فرمایا, یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگوں, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے جو وعدے کیے ہیں, زمین تر سکتی ہے, زمان تر سکتا ہے, نسلوں کی نسلیں تباہ و برباد ہو سکتی ہے, بڑے سے بڑے صادق کی بات میں صداقت ختم ہو جائے, ممکن ہے, لیکن ساتوں زمین آسماں ہو جائے ممکن ہے, ساتوں آسماں زمین بن جائے ممکن ہے, لیکن اللہ کا وعدہ اجل اور سچا ہے. اللہ کی بات کبھی نہیں بدلنے والی ہے, کبھی نہیں بدلنے والی ہے. مانتے ہو کہ نہیں؟ کیا فرمایا, فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دیکھو دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالتے. اے جوانوں تمہاری جوانی, اے حسینوں تمہارے حسین گان, اے حسینوں تمہارا حسن, اے مالداروں تمہاری مالداری, اے جوانوں تمہاری جوانی, اے پیسے والوں تمہارا پیسہ, اے کھیت اور غلوں والوں تمہارا کھیت اور غلہ, اے حاکم وقت, اے وزیر اعلیٰ, اے گورنر, تیری گورنری اور تیری وزارت اعلیٰ اس کو ایک دھوکے میں ڈال دے کہ تم دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہے گا. کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا, تو بھی کبھی نہیں رہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی پر دھوکا مت کھانا. ولا یغرنکم باللہ الغرور. گناہ کرتے ہو, توبہ نہیں کرتے ہو, بندوں کا حق مارتے ہو, سینہ تان کے چلتے ہو, اللہ کی دی ہوئی آنکھ کا غلط استعمال کرتے ہو, اوپر سے مسکراتے ہو, ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو, سینہ تان کے چلتے ہو, حرام و حلال کی فکر نہیں کرتے ہو, ایسے زندگی گزار رہے ہو. یہ اللہ نے جو ڈھیل دے رکھی ہے تم کو, اس سے دھوکے میں مت آنا. اللہ کی ڈھیل ہے, اب توبہ کر لے, اب سنبھل جا, اب توبہ کر لے, اب سنبھل جا. جس دن اللہ اپنی رسی کو کھینچے گا, نہ فرعون بچے گا, نہ قارون, نہ حامان بچے گا, نہ شداد, نہ ابو لہب بچے گا, نہ ابو جہل